जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहब। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल तो मेरा डेफिनेटली मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो कल से बना है, जिसमें अख्तर मेंगल साहब ने ऑन द फ्लोर खड़े होकर एक बड़ा ऐलान किया कि वो वफाक से मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी थे उससे वो अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। इस अलहदगी के बाद, क्योंकि बड़ी थिन सी मेजोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपोजिशन का क्या स्टैंड है? क्या अपोजिशन कुछ वर्किंग कर रही है कि अगर बड़े कम नंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और जो नाराज इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए, अपोजिशन बेंचों पर बिठा लिया जाए? कुछ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान कर रही है या करनी चाहिए अपोजिशन को या पीपल्स पार्टी को मैम? जी, बात यह है कि इस हुकूमत ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के इस तहत तक अपने आप को लिया है, जहाँ के इनकी जो बहुत ही पतली मेजोरिटी है, बहुत ही छोटी मेजोरिटी है अक्सरियत, उसको वो अंडर थ्रेट ले आए हैं। और इनके इत्तेहादी खुद हमसे बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सूरत हाल अक्सर होती जा रही है और कोई सामने रोड मैप या रास्ता इन मुश्किलात से निकलने का नहीं नजर आ रहा। और हुकूमत बजाय रास्ते निकालने के लोगों के साथ कोई इत्तेहाद का मौके तैयार करने और या कोई भी मुश्तरका एक हल निकालने के लिए मुल्क से एक नए मुश्किलों को जन्म दे रही है। एक नई, जिससे उन्होंने एक नया सेट ऑफ प्रॉब्लम शुरू कर दिया अपने लिए। और उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा कि एनएससी अवार्ड को यानी कि अगर मीम को हम छेड़ना चाहते हैं, जो बार बार ये डिनाई कर रहे थे कि हमारा ऐसे कोई मकासद नहीं है, लेकिन ये तो मजमून मकासद नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक इनके अपने इत्तेहादियों का हाल है, वो आपको पता है, इन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी को साथ नहीं रखा। और ये लोग अब अपने आप को अलग समझने लगे हैं, तो उनकी सियासत समझ नहीं आ रही है, उनको आगे का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। तो जाहिर है वो रीच आउट करेंगे पार्टीज को। जाहिर है सियासी माहौल तो ऐसा है कि सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं इंडोर्स जो भी पॉइंट्स आपने हैं, अगर अगर बड़ी वीक पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इत्तेहादियों को भी साथ लेके नहीं चल, ये थोड़ा अच्छा मौका है अपने पास कि इस मौके का इस्तेमाल करे और हुकूमत को टफ टाइम दे। लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस मौके से फायदा उठाने की कोई बात सामने आ नहीं रही। मैं देखिए, हुकूमत इस वक्त बिल्कुल अपने अपने खुद इत्तेहादियों से बात कर रही है। हमारी आज की इंटरनल मीटिंग हुई है जूम पे बिलावल हाउस से। हम 8-10 हमारे जो रहनुमा हैं कि कुछ पार्टी के सूरत हाल में हम खुद कांटेक्ट करें और हमसे जो अभी बजट सेशन में हमारे जितने भी इत्तेहादियों ने बातें की हैं उनको हम आगे लेकर जाएं। इस वक्त अपोजिशन लीडर खुद नैब के एक्सपोजर के बाद उनको भी कोरोना हो गया है, अल्लाह सेहत अता फरमाए। बहुत से हमारे साथियों को दूसरी पार्टियों में भी हुआ है। तो अभी हमने जूम पे आपस की मीटिंग की है पीपल्स पार्टी में, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे चेयरमैन, उन्होंने इसकी क़यादत की। उसमें हमने लाया मसला। आपने देखा है मेंगल साहब ने बात की है जरदारी साहब से फोन पर, उनके पुराने रवाबित हैं। इस तरह के डिस्कशन जारी हैं और आप देखेंगे कि हम हमेशा अपोजिशन को और इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं। हम अकेले कोई लाए अमल नहीं इख्तियार करते, कि ये एक पार्लिमानी तरीका है जो हम तो हमेशा अपोजिशन को भी हुकूमत में से साथ लेके चलते हैं। तो अच्छा मैम, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अख्तर मेंगल साहब से किसी तरह का कोई राब्ता किया गया है या कोई ऐसा आपका कोई पार्टी प्लान है कि जो हुकूमत के नाराज इत्तेहादी हैं, जिसमें वाज़े तौर पर अख्तर मेंगल साहब उन्होंने कल अनाउंस भी कर दिया और उनके बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ। जी, उनके हर सतह पे हमारे से देरीना मरासिम हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि ढकी छुपी बात नहीं है कि बलूचिस्तान के हवाले से वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का रवैया और सियासी जितनी भी जदोजहद के लिए बेहतर रही है, वो जाहिर है तो खुश नहीं है हुकूमत से। और बलोच सारे हमारे दोस्तों के मुतालबात भी बहुत हैं, उनका
بجٹ میں بھی بہت ہی ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے. انہوں نے مایوسی کا اجتماعی ایک قسم سے اپنا اظہار خیال کیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ میٹنگز میں تو بلوچستان سی ایم بھی خوش نہیں رہے. تو ایز اے ہول بلوچستان بھی بہت اس وقت انہوں نے دیوار سے لگایا ہے, اور اپنے اتحادیوں کو تو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے جن کے لوکنگ آفٹر تو چھوڑے ہوتے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کی بات ہوتی ہے جس کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. بس وہ پرویز کھٹک بیچارے کو بھیج دیتے ہیں, اس سے بات کرو اس سے بات کرو اور اللہ اللہ خیر سلام. لیکن اس طرح نہیں حکومتیں چلتی نہ اس طرح, اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو پارلیمان کے ذریعے حکومت چلانی ہے. یہ کسی اور سیارے سے لگتا ہے. بجٹ بھی ان کے ایک الگ سیارے سے بنی, حکومت بھی وہ سمجھتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر یا پریزیڈینشیل آرڈیننس کے ذریعے چلا دیں گے, کابینہ احکامات صدر کرے گا اور وہ بس کیری آؤٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کا پارلیمنٹری سسٹم ہے اور آپ کو حکومت اور اس کو اپنے اتحادیوں کو بھی مینج کرنا پارلیمان کے ذریعے ہوتا ہے. آپ کو اپوزیشن کو بھی مینج کرنا پارلیمان کے ذریعے ہوتا ہے. تو ایک یہ سسٹم بنا بالکل کریٹڈ ہے کنسنسس کے لیے, لیکن وہ یہ بالکل نہیں استعمال کرتے, نہ اس کو کچھ سمجھتے ہیں. تو میری نظر میں انہوں نے خود اپنے اتحادیوں کو ایک دم خود کی چھوٹ دی ہوئی ہے, اور وہ جب بار بار ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہماری بات سنیں, ہمیں کوئی تقویت دیں, تو ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. یہ ایک دو میٹنگ کر کے پھر یا کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز دے کے ان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹیمپرری ان کے پاس حل ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی میڈیم ٹرم بھی پلان نہیں ہوتا. اور پھر ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک آلموسٹ بحرانی کیفیت ہے, چاہے وہ کووڈ کے حوالے سے ہو یا بجٹ کے حوالے سے ہو, پر اب انہوں نے نئی دراڑیں کھول دی ہیں. وفاق میں دراڑیں کھولنی, اس وقت کو تو جلدی پہ تیل نہیں ڈالنا چاہیے تھا, الٹا یہ اور دراڑیں کھولتے جا رہے ہیں, لوگوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور 18ویں ترمیم جیسی بات کو بیچ میں لے آئے ہیں جس پر انہوں نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا. آپ نے دوسری مرتبہ 18ویں ترمیم کا تذکرہ کیا ہے, تو میں ذرا پرائم منسٹر صاحب کا کل کیا حوالہ دینا چاہوں گا. کل کراچی میں تو بطور صحافی بڑا مجھے اشتیاق تھا کہ چیف منسٹر سندھ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوتے, وزیر اعظم ان سے ملتے, ان کے مسائل پوچھتے, لیکن ایسا میری آنکھیں محروم رہ گئیں اس بات کو دیکھنے کے لیے. لیکن پرائم منسٹر نے جب صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں نظر ثانی ہونی چاہیے. این ایف سی ناقابل عمل ہے, کیونکہ این ایف سی کے ذریعے بقول ان کے جو سٹیٹ ایکچولی یہی ہے کہ 65% صوبوں کو بھی چلا جاتا ہے, تو جو باقی بچتا ہے وفاق اس قابل نہیں رہتا کہ اس باقی بچے ہوئے میں سے وفاق تمام انتظامی امور چلا سکے. تو 18ویں ترمیم اور وفاق پر این ایف سی پر بڑا واضح ایک سٹینڈ تھا کل پرائم منسٹر کا, اور لگتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں این ایف سی میں بھی اور 18ویں ترمیم میں. جی لگتا ہے انہوں نے جو قرضے لیے ہیں بالکل بے لگام ہو چکے ہیں. اب یہ قرضے لے کے قرضے ادا کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ان کا یہ بن گیا ہے, انہوں نے جتنے قرضے 18 مہینے میں دیے ہیں وہ 30 سال آپ دے دیں, پوری پاکستان کی تاریخ ملا کے 72 ایئرز ملا کے اس میں انہوں نے 30 سال کے قرضے 18 مہینے میں لے لیے. یعنی پیپلز پارٹی کے 5 سال کے چوگنے قرضے لیے ہیں, نون لیگ کے دگنے قرضے لیے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. انہوں نے تو بلکہ وعدے بالکل کچھ اور کیے تھے, تبدیلی آئے گی, فلاں ہوگا. وہ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, حقیقت سب کے سامنے ہے اور بہت ہی تباہ صورت حال ہے. تو یہ اب 18ویں ترمیم سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو پیسے اور چاہیے اپنے ضائع کرنے کے لیے, اپنی خرچیوں کے لیے, اور ان کو حکومت چلانی نہیں آ رہی ہے. بجائے اس سے کہ کو اور پیسے دینے چاہیے, کیونکہ ہیلتھ جیسے اور ایجوکیشن جیسے شعبے اور پاورٹی ایلیویشن یہ سب صوبوں کے ذریعے ہوتے ہیں, سوشل سیکٹر ساری دنیا میں اب. اور یہ بجائے کہ وہ صوبوں کو اور دیں تاکہ یہ سیکٹر میں ایک فورن اپگریڈیشن ہو, ایک ریولوشن آئے, انہوں نے تو بالکل ملک میں نہ کووڈ دیکھا, نہ لوگوں کی اموات دیکھی. ہر 10 منٹ ایک پاکستانی اپنی جان کھو رہا ہے کووڈ, ہر 10 منٹ. آج
اور یہ روز آپ دیکھیں گے فگر بدلتا جائے گا اور ان کے پاس کوئی لایا مر نہیں ہے کہ میم اسمارٹ وجہ ورک کیا ڈاؤن ہے؟ کرنے میں جاننا چاہوں گا بیکاز آپ لکیلی میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ صرف ایک بڑی سیاسی رہنما نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے کئی قانون سازیاں خود بھی کی، ہوتے بھی دیکھی. میں چاہوں گا ذرا عوام کے پاس سے یہ پردہ اٹھائیں اس بات سے کہ اس کرونا جیسی صورتحال میں 18ویں ترمیم کیوں ضروری ہے؟ بجٹ جیسے اہم مسئلے میں بھی 18ویں ترمیم NFC کیوں ضروری ہے؟ بس وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اپنی اناق کا مسئلہ بنا دیا عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے؟ جی مجھے دیکھیے، میں نے آپ سے پھر عرض کیا، نہ NFC ایوارڈ بذات خود میں کوئی مسئلہ ہے، نہ 18ویں ترمیم بذات خود میں کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے NFC ایوارڈ کمیٹی بھی غیر آئینی بنائی ہے جس کی سربراہی آئین کے مطابق صرف جو اکنامک افیئرس کا منسٹر، فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ اس کی قیادت کر سکتا ہے. اس وقت ایڈوائزر نہیں کر سکتے. یہ کیا آئین کی صاف کھلا خلاف ورزی اور یہ چیلنج ہو جائے گا، ہو چکا ہے. یہ اب فائنانس منسٹر اگر پرائم منسٹر ہے جس طرح وہ ہیلتھ منسٹر خود ہیں اور کبھی کسی چیز کا جواب نہیں دیتے تو ان کو کچھ کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، میں نے آپ سے عرض کیا ہم تو یہ بھیڑوں کے چکر میں نہیں ہم نے ہاتھ ڈالا ہے، انہوں نے خود ڈالا ہے. کووڈ کے درمیان اس طرح کی سنگین کرائسس کے درمیان انہوں نے یہ سیاسی دراڑ بڑی آئینی فالٹ لائن کھولی ہے اور نہ اپنی قوت دیکھی. اب ان کی آئینی قوت تو نہیں ہے کہ وہ استعمال کریں، نہیں ہے ان کے پاس. آپ کو بھی پتہ ہے اتحادی ناراض ہے، ان کے پاس نہیں. تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر منڈی بنائیں گے پارلیمان کو، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ان کی اس وقت ترجیحات ہے. اس وقت ان کو صوبوں کو زیادہ پیسے پنجاب کو، خیبر پختونخوا کو، اور جہاں 7 سال ایک کئی ہسپتال نہیں بنائے ان کی حکومت کھا رہی ہے، کچھ نہیں بنایا وہاں. لیڈی ریڈنگ کا حال دیکھیں، شفا کا حال دیکھیں. توبہ میں کروں گی اللہ معافی دے کے کوئی ہم میں سے کسی کو وہاں جانا پڑے. اور اب سارے ملک کے اسپتالوں کا یہ حال ہونے لگا ہے. پنجاب میں غدر مچ گیا ہے. اسلام آباد کی صورتحال ہاٹ اسپاٹ سے زیادہ ہو گئی ہے، کراچی میں بھی ہے. اور یہ پیسے اپنے وفاقی طرز پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے تباہ کاریاں وفاق سے دکھائیں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور واپس پیسہ لینا چاہیے؟ آپ صوبوں کو دیں، ان کو اپنے اختیارات رکھنے دیں اور وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف لے جائیں گے. کم از کم سندھ نے تو یہ دکھایا ہے. ہمارے پاس اب کچھ فرسٹ کلاس اسپتال ہیں 3، وہ بھی ان کو کھا نہیں رہا ہے، وہ بھی ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں. ارے بھائی آپ نے خود کیا بنایا؟ نہ KP میں، خیبر پختونخوا میں آپ نے کچھ بنایا 7 سال میں؟ کچھ نہیں کیا. ویسے شاہین میں ایک اہم سوال اس پہ اس لیے پوچھنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر 2 دن کے لیے گئے، ویسے تو وہ 1 دن میں کاؤنٹ کرتا ہوں گھنٹوں کے حساب سے تو وہ 1 دن بنتا ہے. چلو میں سرکاری بیان کے مطابق پرائم منسٹر نے 2 دن سندھ کا وزٹ کیا، لیکن چیف منسٹر سندھ سے، سندھ گورنمنٹ کے کسی نمائندے سے نہیں ملے. آج پوسٹ بجٹ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں مراد علی شاہ صاحب نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. مراد علی شاہ صاحب تنقید کرتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میرے وزیر اعظم ہے، میں ساتھ لے کے چلوں گا. مطلب جہاں ہمیں لگتا تھا بلاول صاحب کے بیانات سے کہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی اور وفاق کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے، وہیں ایک بعض اوقات ایسے بیانات آ جاتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے، سندھ کے نمائندوں کی جانب سے اور وفاق کی جانب سے، تو پھر لگتا ہے کہ لڑائی شروع ہو جائے گی. ایسا ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وفاق اور سندھ ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ سندھ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. وہ اپنے آپ کو اس وقت ڈکٹیٹرشپ کی پوزیشن میں سمجھ رہے ہیں، جو جیسا کوئی نہیں. یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے اور یہ وفاقی ملک ہے، یہ وفاق ہے. اس میں اکائیوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ اپنی 3 اکائیوں میں تو ان کی حکومت ہے، وہ بھی ناراض ہیں ان سے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اور سندھ کے حوالے سے تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے شروع دن سے کہا وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سب اتحاد میں، سب یونائٹڈ فرنٹ پریزنٹ کرے، قوم کو ایک موقف اختیار کریں، طریقہ نکالیں، راستے نکالیں لوگوں کی جانیں بچانے کا. بس کسی طرح ہم نے اپنی سیاسی جو بھی اختلافات تھے ایک طرف کر دیے. اب آپ نے دیکھا اس کے بعد انہوں نے روز 3 بجے 2:30-3 بجے انہوں نے روز سندھ گورنمنٹ کے خلاف 2-3 نمبر 2 منسٹر کھڑے کر دیتے تھے جو سخت گالی گلوچ بریگیڈ
بن کے تنقید کا نشانہ بنائے سندھ گورنمنٹ کو. سندھ گورنمنٹ کو عمران خان کو بھی سندھ گورنمنٹ بھی لگنے لگی, پتہ نہیں کیوں, بجائے اس کے وہ سراہیں WHO نے جو لیٹر آف کمپلیمنٹ سرکاری طرح. پھر سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے قائل کیا زبردستی کہ آپ الگ سے نہیں اپنی اسٹریٹجی بنا سکتے, آپ ہمارے ساتھ بنائیں. اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ صورت وہ آج کا دن جب کہ پتہ نہیں 30 گاڑیوں کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں لاڑکانہ, پتہ نہیں ان کو لاڑکانہ جانے کا کیا شوق بنا. وہ یہ تو بالکل سیاسی وزٹ تھا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کی وہ کنسٹیٹوئنسی حلقہ ہے, وہاں یہ گئے ہیں. پہلے کامران خان سے ملے, پھر عقیل کریم ڈیری سے کراچی میں ملے, پھر اپنی سیاسی دوستوں سے مل کے پھر یہ لاڑکانہ گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جب دنیا کا اور پاکستان کا بدترین حالات میں سی ایم ہمیشہ رسیو بھی کرنے آتا ہے اور ان سے ملا بھی جاتا ہے, چاہے جو بھی ہو. انہوں نے وہ بھی اس کو اسکپ کیا اور صاف ایک تماشا مارا جی کہ ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے, تمہاری الیکٹڈ حیثیت کچھ نہیں ہے, ہم ڈکٹیٹر ہیں, تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, تم نے کیسے جرأت کی گاٹ دا اپنے پوائنٹ کہ ڈکٹیٹر بیہیویئر ہے لوگ. عمران خان صاحب موجودہ گورنمنٹ کا. میرے پاس ٹائم کم ہے میم. سلامتی کونسل میں ہندوستان غیر مستقل ممبر بن جائے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. جی, افسوس سے میں کہوں گی ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. مثلا شرین مزاری کا کیوں نہیں انہوں نے لابینگ کی, کیونکہ دیکھیے پہلے بالکل صحیح ہے کہ ماضی میں ہندوستان کے پاس یہ سیٹ بہت دفعہ آ چکی ہے, پاکستان کے پاس بھی آتی ہے جا کے, یہ سب ہوتا ہے, اور یہ گروپ ایز اے ریجنل بلاک ووٹنگ ہوتی ہے. بھائی یہ 2 سال سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اب 5 اگست کے بعد جب بھارت نے یہ جو کشمیر میں یک طرفہ اقدام لیا ہے اور اس طرح آپ کو بالکل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تب سے آپ دیکھیے گا جو بھی اب کشمیر پر بات ہوگی ہندوستان بلاک کرے گا, تو بالکل اس کی اپوزیشن ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کو پلاننگ کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اپنے افریقن کنٹریز میں لابنگ کرتے, لیٹن امریکن میں لابنگ کرتے, بہت ممالک ہوتے ہیں, یہ ریجن کے ذریعے ہوتا ہے. تو آپ اس سے بھی سپورٹ کروا سکتے ہیں. آخری سوال, ٹائم ختم ہو رہا ہے میم. 5 اگست کے بعد پاکستان کا کشمیر پر جو موقف رہا, آپ کے خیال میں وہ کتنا سالڈ ہے؟ جو کمی رہی آپ کے نقطہ نظر میں 5 اگست کے بعد, اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی, آپ وزیر خارجہ ہوتی, تو 5 اگست کے بعد آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی؟ سب سے پہلے تو میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں ہم لوگ فوری طور پر. کشمیر کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس میں سارے ہیڈ ہوتے, جیسے ہم سب نے پہلے بھی کیا ہے, ہم نے سی پیک پہ کیے ہیں, ہر چیز پہ کیے. تو وہ میاں نواز شریف نے جیسے کیا تھا, تو ہم سب گئے تھے شدید اختلافات کے کو ایک طرف رکھتے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم یہ کرتے, ہم پھر سفارتی طور پر سارے جو سینئر پارٹیز ہیں ہماری یونائٹڈ, ان کو استعمال کرتے, سب کے اپنے اپنے ہمارے کانٹیکٹس ہیں EU میں, برطانیہ میں, نون کے بھی ہیں, اور ہم نے ان کو کہا بھی کہ ہم ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے سیدھا اکا دکا کریں گے, میں الگ سے کروں, وہ الگ سے کریں, تو آپ کی مجموعی قوت ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے نا. لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی وہ میٹنگ نہیں کی. پارلیمان میں کسی طرح سے ایک میٹنگ بلائی گی پارلیمنٹ ہاؤس, جس میں پرائم منسٹر دوسرے کمرے میں بیٹھے رہے, نہیں آئے. وہ نہیں آئے تو اس کے بعد آرمی چیف کو سائڈ میں بیٹھ کے بریفنگ دینی پڑی. تو انہوں نے بالکل خلا چھوڑ دی کشمیر کے حوالے سے, اور پھر ایک دن کہا کہ ہم جمعے کو کھڑے ہو جایا کریں گے, یہ ان کی پالیسی. وہ 2 دن کھڑے ہوئے, باقی کو بھول گئے. آپ نے ان کے منہ سے سوائے پیٹ کے کچھ اور دیکھا؟ اس طرح نہیں کام ہوتا بھیا. اس طرح اتنے مشکل حالات میں جہاں دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی ہے لیکن کشمیر کے شیرین حوالے رحمان سے. صاحبہ, ایک وزیر اعظم, ایک جمہوری وزیر اعظم تقریر کے علاوہ کر کیا سکتا ہے میم؟ ویری سمپل, آپ اپنے ترکی کو دیکھیں, دوسرے ممالک کو دیکھیں, آپ اپنے پورے پارلیمان کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے امریکہ کے ساتھ کس طرح آنکھ میں آنکھ ڈال کے رکھا. سلالہ کے بعد 7 میں خود اس وقت ایمبیسڈر تھی, 7 مہینے سب کچھ بند رکھا ہوا تھا,
اور کہہ دیتے تھے کہ پارلیمان کے ذریعے سب کچھ ہوگا. جب تک پارلیمان تیار نہیں ہوگی ہم آپ کی سپلائی لائن نہیں کھولیں گے. کر لو جو بالکل کرنا ٹھیک ہے. ہے. آپ کے خیال میں پارلیمان کو استعمال کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کر سکے پراپر پاکستان تحریک انصاف والے؟ بہت شکریہ شہری رحمان صاحب. ناظرین وقت اور بریک کا جانب